फरवरी सन 2023 की आज की नशिस्त हमने रखी है अली बाकर की याद में। आज की इस नशिस्त में डॉक्टर मोहम्मद नसीम अली बाकर का अफसाना आरजू पेश करेंगे, जबकि अफसाना आरजू के तज्जिये के लिए हमने मदऊ किया है डॉक्टर अलाउद्दीन खां को। डॉक्टर मोहम्मद नसीम और डॉक्टर अलाउद्दीन खां का हम बाज़गश्त में इस्तकबाल करते हैं। आज के इस इजलास में अपने तासुरात का इजहार करेंगे मारूफ कलमकार मोहतरमा नसीबा तुराबुल हसन और डॉक्टर खुरतुलैन साहबा, जो कि मरहूम अली बाकर की बहन और भांजी हैं। आप दोनों का भी इस बज़्म में पुरखुलूस इस्तकबाल है। अली बाकर पर तरतीब दिए गए इस इजलास की सदारत कर रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद नसीमुद्दीन फरीद साहब, मुमताज़ मुहक़्क़िक़ माहिर दक्नियात। प्रोफेसर नसीमुद्दीन साहब, बाज़गश्त की जानिब से हम आपका भी दिली इस्तकबाल करते हैं और साथ ही तशक्कुर का इज़हार भी कि आपने इस इजलास की सदारत कबूल फरमाई। तो आपकी इजाज़त से तमाम अदब-नवाज़ ख़वातीन हज़रात का इस्तकबाल करते हुए बज़्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। मैं बाज़गश्त को हर्फियाती रुकन डॉक्टर फेरोज़ आलम साहब से ख़्वाहिश करती हूँ कि वो अली बाकर साहब का तारीफ़ पेश करें। इससे पहले तो आपका तहरीर का अफसाना आरज़ू यहाँ पे डॉक्टर फेरोज़ आलम साहब। शुक्रिया डॉक्टर हुमैरा सईद साहबा। हमारे चंद ऐसे मुअज़्ज़ज़ीन हैं जिनका हमारी में जिन्होंने अनमिट नुक़ूश छोड़े हैं, उनमें एक अली बाकर साहब भी हैं। हम लोग जब JNU में तालिब इल्म थे, डॉक्टर अलाउद्दीन खां और हम और बहुत सारे हमारे साथी, तो 1999 में एक बड़ा सेमिनार और मुशायरा हुआ था। उसमें इफ्तिखार नसीम साहब आए थे कनाडा से। फिर वहीं बशीर बदर साहब से मुलाकात हुई और जाहिर है कि हम सब तलबा उनके इर्द गिर्द घूमते रहते थे और वो लोग हफ्ते दिन तक तकरीबन वहाँ रहे थे। बहुत हम लोगों से मुतासिर थे इफ्तिखार नसीम साहब। एक दिन हम लोग बहुत खुश थे और उन्होंने कहा, चलो मैं आज तुम लोगों को तुम्हारे ही जैसे एक और हंसते खेलते नौजवान से मिलाता हूँ। उम्र तुम्हारी तो नहीं है, लेकिन तुम लोगों से ज़्यादा जिंदा दिल है। और फिर वो दक्षिणापुरम में प्रोफेसर नजमा बाकर साहबा के यहाँ हम लोग लेके गए। नजमा मैम से हम लोग वाकिफ थे, अली बाकर साहब से गायबाना तारुफ था। एक घर आसपास उस जमाने में उनका दर्शन पर वो लेके गए और अली बाकर साहब से पहली मुलाकात, और वो मुलाकात नक्श हो गई हमारे जहन पर। इतनी खुशमिजाजी और इतनी खुश अखलाकी थी अली बाकर साहब में। इतने बड़े आदमी, इतने सीनियर आदमी, इतने तालीम याफ्ता, लेकिन ज़रा भी उनमें गुरूर नहीं था। हमेशा सबसे छोटों से तो इतने खुलूस से, इतनी मोहब्बत से, शफकत से मिलते थे कि हम लोग सोचते थे कि यार ये इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन इनमें ज़रा सा भी दिखावा छू नहीं गया। बहरहाल उस मुलाकात के बाद हम लोग अक्सर उनके घर जाते थे और न सिर्फ वो बहुत सारी काम की बातें बताते थे, बल्कि किस तरह से खुश रहा जाता है हालात में भी। उनका उस जमाने में ऑपरेशन हो चुका था, बाईपास सर्जरी हो चुकी थी, लेकिन जो जिंदादिली हमने उनमें देखी बहुत कम लोगों में देखी है। ये तो तमहीदी तौर पर मैंने अर्ज किया, और सिर्फ ये बताने के लिए कि बड़ी शख्सियत हमेशा अपने अखलाक से जानी जाती हैं, मरवत एहसान से जानी जाती हैं। रौनक जो है वो किसी इंसान की पहचान नहीं होती है। वो जितने अच्छे इंसान थे उतने ही अच्छे तख्लीक़कार भी थे। उन्होंने मेरे जितने क्लासमेट्स थे, हमारे जितने साथी थे, उन सबको अपने तीनों चारों जो अफसानी मजमूए थे वो भी इनायत किए थे, और रोशनाई जो तारीख़ है तरक्की पसंद तहरीक की, वो भी उन्होंने हमें इनायत की थी। और उर्दू शोबे से, जिसे हिंदुस्तानी ज़बानों का मरकज़ कहा जाता था, JNU से उनका वालेहाना ताल्लुक़ था। हमारे असातिज़ा से अक्सर मुलाकातें रहती थीं, और कम लोग जानते होंगे, हमारी नौजवान नस्ल नहीं जानती कि वो तरक्की पसंद तहरीक के बानियों में से एक सैयद सज्जाद ज़हीर के दामाद थे। नजमा बाकर साहबा सज्जाद ज़हीर की बड़ी बेटी थी, जिनसे उनकी शादी हुई थी, और नजमा साहबा हमारे यहाँ JNU में लाइफ साइंसेज की डीन होकर सुबुकदोश हुई और प्रोफेसर एमेरिटस भी रहीं। अली बाकर साहब का पूरा नाम सैयद अली बाकर नकवी था। उनका आबाई वतन खुर्जा उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में ही इटावा उत्तर प्रदेश जो उनका नानिहाल था, वहाँ 18 मई 1937 को
علی باقر صاحب کی پیدائش ہوئی. ان کے والدین چونکہ حیدرآباد میں بس گئے تھے اس لیے علی باقر صاحب کی جو ابتدائی تعلیم تھی چادر گھاٹ کا جو مشہور تاریخی اسکول ہے وہاں ہوئی. اس کے بعد سے سٹی کالج سے انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا. گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن انہوں نے جامعہ عثمانیہ حیدرآباد سے کیا. اس کے بعد وہ لندن چلے گئے اور لندن سے انہوں نے ڈپلوما ان سائیکولوجی ود اسپیشلائزیشن ان کرمنالوجی کیا آکسفورڈ یونیورسٹی سے. اس کے بعد پھر وہ واپس آ گئے اور کچھ دنوں ہندوستان میں رہنے کے بعد ظاہر ہے جب باقر صاحبہ سے شادی ہوئی ان کی 1967 یا 68 میں پھر وہ واپس انگلستان چلے گئے. تقریباً 13-14 برس کا عرصہ انہوں نے انگلستان میں گزارا اور وہاں کی زندگی کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا اور اپنے افسانوں میں انہوں نے بڑی اچھی جو لندن کی زندگی کے نشیب و فراز ہیں وہاں کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے پیش کیا. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں سے جو لوگ مغربی ممالک میں جاتے ہیں تو وہ ہماری جو تہذیب ہے اس کو کمتر نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے یہاں الٹا رد عمل ہوتا ہے, وہ وہاں کی تہذیب کو کمتر نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن علی باقر صاحب کے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے افسانوں میں یہاں کی تہذیب کے بھی اور مغربی تہذیب کے بھی جو عمدہ پہلو ہو سکتے ہیں, جو قابل تقلید پہلو ہو سکتے ہیں, ان تمام کو انہوں نے پیش کیا. آج کا جو افسانہ ہے اس میں بھی آپ کو لندن کی زندگی کے مختلف رنگ دیکھنے کو ملیں گے. علی باقر صاحب کا پہلا افسانہ 1961 میں شمع ایک بہت اہم رسالہ نکلتا تھا دلی سے, اس میں شائع ہوا تھا. اس کے بعد سے ان کے کئی افسانوی مجموعے شائع ہوئے جن میں خوشی کا موسم, جھوٹے سچے وعدے, بے نام رشتے اور مٹھی بھر دل, یہ ان کے اہم افسانوی مجموعے ہیں. لندن کے رات دن کے نام سے ان کے افسانوں کا انتخاب شائع ہوا. انہوں نے ایک ناولٹ بھی لکھا, ایک ناول بھی لکھا جو نامکمل رہا, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا انہوں نے ایک گھر آس پاس کے نام سے ایک سیریل بنایا تھا جو معذوروں کی زندگی پر دراصل ان کو اتھارٹی تھی اور اس پر زندگی بھر انہوں نے کام کیا معذورین کے لیے. تو ایک گھر آس پاس انہوں نے بنایا تھا اور اس پر ان کو انعام بھی ملا تھا, اور ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں دلی اردو اکیڈمی نے انعام پیش کیا تھا. اردو کے اس اہم افسانہ نگار اور عظیم انسان کی وفات مئی 2007 کو دہلی میں ہوئی, اور بٹلہ ہاؤس کا جامعہ ملیہ اسلامیہ کا جو قبرستان ہے بٹلہ ہاؤس میں, وہاں سپرد خاک کیے گئے. بے شکریہ ڈاکٹر فیروز عالم صاحب. آپ نے علی باقر صاحب کی شخصیت کا جو مختصر تعارف پیش کیا اس میں ان کی شخصیت کے نمایاں پہلو کا آپ نے احاطہ کیا, تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا, جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. جی, اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر محمد نسیم صاحب سے خواہش کروں کہ وہ یہاں افسانہ پیش کریں, ایک اور بات میں یہاں خاص طور پر بہت ہی نرماہٹ سے یاد دلانا چاہوں گی, چونکہ یہ آن لائن نشست ہماری سجائی گئی ہے تو اس میں وقت کا بہت خاص خیال رکھنا پڑتا ہے, چونکہ 1 گھنٹے کا پروگرام کا وقت متعین ہے, تو اسی میں ہم کو افسانہ پیش کرنا ہوگا, تجزیہ, تاثرات اور صدارتی خطاب بھی. تو اس کا میں سمجھتی ہوں کہ سبھی آج کے جو ارکان اس سے جڑے ہیں اس کا خیال رکھیں گے. تو ڈاکٹر محمد نسیم صاحب کا مختصر سا میں تعارف یہاں دوں. گو کہ فیروز صاحب نے بتایا ہے, شعبہ اردو سینٹرل یونیورسٹی آف حیدرآباد سے آپ جڑے ہیں, اور آپ نے 21ویں صدی کے ناولوں میں تہذیبی تصادم کے عنوان سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری مکمل کی ہے. علم و ادب سے کافی شغف رکھتے ہیں, کئی ادبی رسائل اور جرائد میں وقتاً فوقتاً آپ کے مضامین و مقالات شائع ہوتے رہتے ہیں. تو ڈاکٹر محمد نسیم صاحب, آپ کا بازگشت میں استقبال کرتے ہوئے خواہش کرتی ہوں کہ علی باقر کا افسانہ آرزو پیش. جی شکریہ میم. میرے نہایت ہی شفیق استاد اور آج کے صدر محفل, معزز اراکین بزم, اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. افسانے کا عنوان ہے آرزو. پڑھتا ہوں سر. جی. مئی 1964 کی وہ شام مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس شام 2 غیر معمولی باتیں ایک ساتھ پیش آئی تھیں. میں گھر کی دوسری منزل پر اپنے چھوٹے سے کمرے میں کھڑکی کے قریب لگی میز پر بیٹھا پڑھ رہا تھا. 2 ہفتے بعد امتحان ہونے والے تھے جنہیں پاس کرنا میرے لیے ضروری تھا.
अपने वतन, माँ बाप, भाई बहनों को छोड़े कई बरस हो चुके थे। इंग्लिस्तान की सर्दी वहाँ के बदमज़ा खानों और अंग्रेज़ों के जज्बात से बेनियाज मिजाज से तंग आ चुका था। शाम के 8 बजने को थे, मगर काफ़ी रोशनी थी। आसमान के मगरबी किनारों पर ताबे का रंग चढ़ा हुआ था। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं कोशिश करके दूर तक फैली हुई रोशनी को और नीचे गली से आने वाली आवाज़ों को अपने एहसास से खारिज कर देता। इसी वजह से मैंने अपने कमरे के दरवाजे पर दी जाने वाली दस्तक को बहुत देर बाद सुना। अंदर आ जाइए, दरवाज़ा खुला है, मैंने किताबों पर सर झुकाए हुए कहा। रजा, ये एंड्रयू की आवाज़ थी। तुम्हें कुछ पता भी है? एंड्रयू अपनी हर गुफ्तगू का आगाज़ इसी जुमले से किया करता था। वो हर वक्त थोड़ा बौखलाया सा रहता। एंड्रयू मेरे साथ इसी घर में रहता था। मेरे कॉलेज में साथ पढ़ता था। 2 हफ्ते बाद उसको भी इम्तिहान देना था, मगर पढ़ने लिखने से उसे ज़रा दिलचस्पी न थी। हर वक्त अपनी पुरानी जीप में किसी न किसी नई लड़की को बिठाए घूमता रहता। एंड्रयू को सड़कों के नामों की तख्तियाँ जमा करने का खब था। शहर की मुख्तलिफ सड़कों की तख्तियाँ, करीब के कई गाँव की छोटी खूबसूरत सड़कों की तख्तियाँ उसके कमरे में इकट्ठा थी। जब भी वो कोई नई तख्ती या नई लड़की घर लाता, मुझे सबसे पहले आकर इत्तला देता। एंड्रयू की आवाज़ सुनकर भी मैंने अपना पढ़ना जारी रखा। तुम्हें कुछ पता भी है रजा? एंड्रयू ने मैनचेस्टर वाले मखसूस लहजे में कहा। मुझे पता है, मैंने अपनी कुर्सी पर घूमकर उसे देखते हुए किसी कदर तुर्शी से कहा। हमारे इम्तिहान को सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं। मैंने अभी अभी रेडियो पर सुना है कि तुम्हारे वजीर आज़म पंडित नेहरू का दिल्ली में इंतकाल हो गया है। हमेशा बौखलाया हुआ एंड्रयू काफ़ी संजीदा था। आज इतने बरस हुए जाने के बाद भी ये वाक़या मेरे जहन में महफूज है। बाज़ बातें जहन के किला में हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं। उन यादों को कभी रिहाई नहीं मिलती। इंग्लिस्तान में अपने क़याम के दौरान मुझे कई बार डर हुआ था कि वतन लौटने में अगर मुझे देर हो जाएगी तो शायद मुझे अपने लंबे चौड़े हमेशा हंसने वाले अब्बा ना मिलेंगे, या सफ़ेद बालों वाली गोरी गोरी सी मुशफ़िक़ माँ ना मिलेंगी। मैं ऐसे ख्यालात को फ़ौरन जहन से निकाल देता और दिल ही दिल में अपने माँ बाप की लंबी उम्र की दुआएं मांगता। मगर इतने बरसों में कभी एक बार भी मैंने ये ना सोचा था कि पंडित नेहरू मर जाएंगे। वो कैसे मर सकते थे? उनके सीने पर मुस्कुराते हुए गुलाब देखकर ही मैंने फूलों से मोहब्बत करना सीखा था। क्या तुम सच कह रहे हो एंड्रयू? मैंने पूछा और घर के बाहर जाने के लिए कोट और जूते पहनने लगा। मेरे हाथ पांव जैसे शल हो गए थे। तुम अब कहाँ जा रहे हो? एंड्रयू ने सवाल किया। बाजार जाकर शाम का अखबार खरीदूंगा। मेरी आवाज़ भर्राई हुई थी। दिल चाह रहा था कि रोने लगूं। एक इंसान जिसको सिर्फ तस्वीरों में देखा था, जिसकी आवाज़ सिर्फ रेडियो पर सुनी, अपनी मौत से मेरे सारे एहसासात को मजरूह कर सकता था, यह मैंने कभी न सोचा था। जिंदगी जैसे मर गई थी। हमारी गली में सारे घर एक वजह के थे। पहली जंग अजीम से पहले के बने हुए ये एक ही साख्त के घर एक दूसरे से मिले हुए गली के दोनों तरफ इस तरह खड़े हुए थे जिससे फौजियों की कतारें मुआयना के लिए खड़ी की जाती हैं। सिर्फ घरों के दरवाजों के रंग अलग अलग हो सकते थे। मैं अखबार पढ़ता हुआ आहिस्ता आहिस्ता लौट रहा था। एंड्रयू की दी हुई खबर सच थी। मेरे कदम भारी हो गए थे। मेरा जी चाह रहा था कि वहीं फुटपाथ पर बैठ जाऊं कि एक कमरे की खिड़की का शीशा किसी ने ऊंचा किया और मुझसे कहा, जरा इधर आ जाओ। मैंने देखा एक ज़ईफ खातून जिनके सारे बाल सफ़ेद थे मुझे अपनी खिड़की के करीब आने का इशारा कर रही हैं। जी फरमाइए। मैंने उनके घर के सामने का गेट खोलकर उनके छोटे से बागीचे में जाते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मिस्टर नेहरू का इंतकाल हो गया। उनके लहजे में हमदर्दी थी। मुझे उनका इस तरह पुरसा देना बहुत अच्छा लगा। तुम अंदर आ जाओ, कुछ देर मेरे पास बैठो, बातें करो, वो मुझसे कह रही थी। मैं उनके साथ 2-2.5 घंटे बैठा रहा। उनका नाम मिसेस ब्रोक था। कुछ 50 बरस से वो इसी मकान में रहती थी। वो दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। बरतानिया का झंडा अपने हाथ में लेकर उनके शौहर ब्राइन ने अफ्रीका के तपते रेगिस्तान में दुश्मनों से लड़ते हुए जान दे दी थी। मिसेस ब्रोक अकलौता लड़का हिराल्ड इसी घर की दूसरी मंजिल के छोटे से कमरे में पैदा हुआ था। उस रात जब मैं मिसेस ब्रोक के घर से निकला तो सोच रहा था कि पंडित नेहरू ने जाते जाते एक अजनबी अंग्रेज औरत को मुझ पर किस कदर मेहरबान कर दिया था। मिसेस ब्रोक के घर के सामने से मैं हर रोज कई बार गुजरता था, मगर मुझे पता न था कि पुराने और खस्ता से घर में बोसीदा फर्नीचर और बेरंग पर्दों और कालीनों के साथ साथ इतनी प्यारी और इतनी मेहरबान खातून रहती हैं। उस रात के बाद अक्सर आते जाते मैं मिसेस ब्रोक के पास रुक जाता, उनसे बातें करता, अपने किस्से सुनाता, उनकी कहानियां सुनता, उनके बेटे हेराल्ड की बातें सुनता जो किसी दूसरे शहर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। मिसेस ब्रोक ने बतलाया कि हेराल्ड दवाओं की किसी मशहूर कंपनी में सेल्समैन है। अक्सर बिन बताए हुए एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए
رات کو ان کے پاس ٹھہر جاتا ہے۔ مسز بروک ہیرالڈ پر جان چھڑکتی تھی۔ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، مسز بروک نے سرگوشی کی۔ ہیرالڈ کی بیوی نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا میرے پاس آئے رہے۔ مجھے جان کر اطمینان ہو گیا ہے مسز بروک، میں نے ان سے کہا کہ ساس بہو کی رقابت صرف ہندوستان ہی کی حد تک محدود نہیں ہے۔ جس صبح میں اپنا سیاہ سوٹ پہنے، کاندھے پر کالا گاؤن ڈالے امتحان کا پہلا پرچہ دینے کے لیے جا رہا تھا، مسز بروک نے اشارے سے اپنے کھڑکی کے قریب بلایا، ذرا اس پودے سے وہ تازہ سرخ گلاب توڑ کر مجھے دے دو۔ ان کی آنکھوں میں پیاری سی نیلی چمک تھی۔ گلاب احتیاط سے توڑ کر جب میں انہیں دینے لگا تو انہوں نے بڑی محبت سے کہا، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ میں کمرے کے اندر گیا تو دیکھا مسز بروک اپنی کرسی سے کھڑی ہو چکی تھی۔ انہوں نے میز کا سہارا بھی نہیں لے رکھا تھا۔ اپنے قریب بلا کر کوٹ کے کالر کے کاج میں انہوں نے وہ سرخ گلاب ٹانک دیا۔ پرچہ اچھی طرح دینا، گھبرانا نہیں، میں تمہارے لیے دعا کرتی رہوں گی۔ مسز بروک کی مشفق آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کو گلے سے لگا لیا۔ ہندوستان میں ہمیشہ امتحان کے لیے جاتے وقت میری ماں بھی ایسے ہی جملے کہا کرتی تھی۔ کیا ممتا کی کوئی نسل نہیں ہوتی، قومیت نہیں ہوتی، ملک نہیں ہوتا، مذہب نہیں ہوتا؟ امتحان کے لیے جاتے وقت میں یہ سب باتیں سوچتا رہا۔ آپ میرے کوٹ میں گلاب لگاتے وقت رو کیوں رہی تھی مسز بروک؟ امتحان ختم ہو گئے تو میں نے ان سے ایک دن پوچھ ہی لیا۔ بعض یادیں بے ساختہ آنکھوں میں آنسو لے آتی ہیں، مگر ان آنسو میں کچھ ایسا سکون ہوتا ہے جیسا صبح کی مدھم روشنی میں کسی درخت کی شبنم میں بھیگے تنے کی چھال کو دیکھ کر ملتا ہے۔ وہ دھوپ میں کھلے ہوئے گلابوں کو ٹکٹکی باندھے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، جنگ چھڑے ہوئے کئی مہینے ہو چکے تھے، میں اپنی ماں کے ساتھ یہاں سے قریب ہی ایک محلے میں رہتی تھی۔ میرا باپ اور میرا بھائی الگ الگ محاذوں پر ملک کے لیے لڑ رہے تھے کہ ایک دن میرے بھائی کا دوست ہم سے ملنے آیا۔ میں نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ بہت خوبصورت جوان تھا، لمبا قد، خوب چوڑا سینہ، خاکی وردی میں بہت حسین لگ رہا تھا۔ تم الیزابیتھ ہو؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مسز بروک آتش دان کے اوپر رکھی ہوئی ایک تصویر اٹھا لائی۔ 50 برس تک اس کمرے میں دن رات رکھے رہنے سے وہ تصویر دھندلا سی گئی تھی، مگر میں ایک لمبے قد کے فوجی کے بہت قریب کھڑی ہوئی ایک حسینہ کو دیکھ سکتا تھا۔ دونوں کے بال سنہری تھے۔ ہم دونوں کی بس یہی ایک تصویر ہے۔ برائن بروک کی چھٹی بہت مختصر تھی، اسے ہر بات کی جلدی رہتی تھی۔ اس نے وہیں دہلیز پر مجھ سے محبت کا اقرار کر لیا تھا۔ برائن کے جذبات میں ہواؤں کی تازگی تھی، پھولوں کی معصومیت تھی، آگ کی گرمی بھی، اور ایک انوکھے خلوص سے بھرپور پاگل پن بھی۔ ایسے لوگ شاعر بنتے ہیں یا مصور۔ جانے کس نے برائن کے ہاتھوں میں بندوق تھما دی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی، ان کی نظریں پھولوں سے ہٹ کر میرے چہرے پر آ کر جم گئی تھی، مگر شاید وہ مجھے دیکھ نہیں رہی تھی۔ بعض یادیں مضبوط دل کو کمزور بنا دیتی ہیں اور دھوپ سے دھلے شفاف دن میں آنکھوں کے سامنے کوہرے کے پردے گرا دیتی ہیں۔ پھر کیا ہوا مسز بروک؟ میں نے پوچھا۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے والہانہ عشق ہو گیا۔ محبت کا نشہ سمندر بن کر میرے جسم کی نس نس میں دوڑ گیا۔ میری ماں پرانے خیالات کی انسان تھی، وہ ہماری شادی کے خلاف تھی۔ وہ کہتی کہ جنگ ختم ہونے دو، شادی کر لینا، مگر برائن کو اور مجھے ایسی نصیحتیں کہاں پسند آتی۔ مسز بروک پھر خاموش ہو گئی۔ اپنے محبوب کے خیالات میں گم میں نے انہیں تصویر لوٹا دی۔ وہ اس پر اس طرح انگلیاں پھیرنے لگیں جیسے وہ کاغذ نہیں مخمل کا ٹکڑا ہو، پھولوں کی پنکھڑی ہو، محبوب کا ہاتھ ہو۔ میں اور برائن دن بھر باغوں میں ساتھ گھومتے۔ اس گلی کی نکڑ پر ایک میوزک ہال تھا، وہاں رات دیر گئے تک ناچتے۔ ایک دن برائن نے مجھے اسی گھر کے سامنے لا کر کہا تھا، ایلزابتھ ہم نہیں رہا کریں گے۔ میں نے مالک مکان کو 6 ماہ کی پیشگی کرایہ ادا کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو رضا، ان دنوں پورے گھر کا 1 مہینے کا کرایہ کتنا تھا؟ صرف 5 شیلنگ۔ وہ مسکرانے لگی جیسے کہہ رہی ہوں کہ مہنگائی نئے زمانے کا لا علاج کینسر ہے۔ اور اب مسز بروک میں ایک چھوٹے سے کمرے کا کرایہ 3 پاؤنڈ اور 10 شیلنگ دیتا ہوں۔ میں نے انہیں بتلایا۔ ہاں، اب ہر چیز بدل گئی ہے، صرف یادیں نہیں بدلتی اور پھول۔ اس پہلے دن جب ہم یہاں آئے تھے، میں نے ایک گلاب توڑ کر برائن کے کوٹ کے کالر میں لگا دیا تھا اور برائن نے مجھے زور سے لپٹا کر پیار کیا تھا۔ سڑک پر چلنے والے مرد اور عورتیں ہم کو گھورنے لگے تھے۔ مسز بروک کے چہرے پر گئے گزرے زمانے کا رنگین اور بھرپور عکس تھا۔ وقت جسم کو بوڑھا کر دیتا ہے، مگر محبت کے چہرے پر جھریاں نہیں ڈال سکتا۔ یادوں کی شفق گلاب بن جاتی ہے، تازہ مہکتا ہوا خوشبودار گلاب۔ میں اپنے گھر لوٹتے ہوئے سوچ رہا تھا،
सच्ची मोहब्बत करने वालों के प्यार की आवाज़ तोप की गरज के मुकाबले में कुछ भी नहीं होती, मगर उन प्यारों के गूंज निस्फ सदी गुजर जाने के बाद भी सुनाई देती है। मैं जब घर पहुंचा तो एंड्रयू अपनी जीप से एक बहुत बड़ी तख्ती निकाल रहा था जिस पर लिखा था लंदन 45 मील। एंड्रयू, तुम्हें किसी दिन पुलिस पकड़कर ले जाएगी। मैंने जीप में गर्द से अटी हुई तख्ती उतरवाने में उसकी मदद करते हुए कहा। रजा, जिस तरह पुरानी इमारतों की तामीर का और पुराने लिबासों के कदीम अंदाज होता है, इसी तरह तुम्हारे देखने, सोचने, समझने का अंदाज भी बहुत पुराना है। मैं सड़कों के नाम इकट्ठा करता हूँ और तुम 70-80 साल की बूढ़ियों की यादें जमा करते हो। खपती तो हम दोनों हैं, एंड्रयू ने मुझसे कहा। उसकी मंतिक का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इम्तिहान का नतीजा निकल आया। मैं और एंड्रयू दोनों ही पास हो गए। वो अपनी जीप में सड़कों के नामों की दर्जनों तख्तियां और एक मोटी सी अंग्रेज लड़की को लेकर मैनचेस्टर अपने माँ बाप के पास चला गया। मैंने अपने प्रोफेसर के साथ आर्जी तौर पर काम शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान लौटने से पहले कुछ तजर्बा भी हासिल कर लूँ। मिसेस ब्रोक की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैं उनकी देखभाल भी करना चाहता था। एंड्रयू ने चलते वक्त कहा, तुम उन बूढ़ियों के चक्कर में ना पड़ना रजा। हर शहर की हर गली में ये मौजूद है। थक जाओगे। पहली और दूसरी आलमी जंगों ने लाखों औरतों को बेवा बना दिया है, मगर साथ ये भी सिखाया कि जितनी खुशी मिले लूट लो। रजा, तुम भी किसी नौजवान लड़की से दोस्ती कर लो। गर्मियों के लंबे चमकते दिन छोटे होने लगे। रंगीन फूलों के काफिले किसी और देश से धारे। दर्जनों की टहनियां अपनी तन्हाई पत्तों में छुपाने से कासिर रहने लगी। सर्दी बढ़ जाने से सारे माहौल पर गिरानी छाने लगी। मिसेस ब्रोक ज्यादातर बीमार रहने लगी। अक्सर चलते चलते चकरा कर गिर जाती। उनके डॉक्टर ने आखिर एक शाम मुझसे कहा कि मिसेस ब्रोक को ज़ईफ लोगों के किसी घर में दाखिल करना पड़ेगा, वहाँ उनकी निगहदाश्त अच्छी तरह हो सकेगी। ये तजवीज़ देकर डॉक्टर अपनी चमकती हुई कार में बैठकर चला गया और मैं मिसेस ब्रोक से ये बात कहने ऊपर उनके ख्वाबगाह में गया तो देखा कि खासा अंधेरा था। खिड़कियों पर पर्दे नहीं खींचे हुए थे। क्या मैं रोशनी कर दूं मिसेस ब्रोक? मैंने उनसे पूछा। नहीं रजा, ऐसा ना करना। मिसेस ब्रोक की आवाज़ में नकाहत थी। मैं किसी मौसम में पर्दे नहीं खींचती और न रात को रोशनी जलाती हूँ। दिमाग की तरह दिन की सिर्फ एक आँख होती है, मगर दिल की तरह रात की 1000 आँखें होती हैं। वो ऊपर देखो। उन्होंने हाथ से एक तरफ इशारा किया और मैंने गर्दन उठाकर देखा। दीवारों का पुराना कागज उखड़ने लगा था और एक निहायत मैली सी अफसुर्दा सी छत पर गली की कोई मध्यम सी रोशनी में किसी बेबरगुबार दरख्त के साए इधर से उधर नाचे और अपनी पुरानी जगह जाकर चिपक गए। जब तन्हाई की आदत पड़ जाए तो अंधेरा आंखों को तकलीफ नहीं पहुंचाता और फिर उन्हीं के सायों के सहारे मैंने इस घर में सर्दी के 50 और तन्हाई के 50,000 सख्त मौसम गुजारे हैं। तुम्हें पता है रजा, महबूब के मिल जाने से जो दिल में खुशी का दर्द पहली बार उठता है, वो महबूब की जुदाई में रफीक और हमदर्द बन जाता है। तुम रोशनी ना करना, मिसेस ब्रोक ने कहा। अगर आप अपने बेटे का पता दे दें तो मैं उन्हें इत्तला कर दूं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उन्हें मशवरा दिया। नहीं, हेराल्ड को परेशान करने की जरूरत नहीं। वो बहुत मसरूफ आदमी है। वो आजकल में आता ही होगा। हेराल्ड नीचे गली में अपनी कार एक ही जगह खड़ा करता है। उसके आने की खबर भी मुझे उन्हीं सायों से मिल जाती है। वो छत को गौर से देख रही थी, शायद इस उम्मीद में कि परछाइयां हरकत करने लगे। अच्छा मिसेस ब्रोक, मैंने पलंग के करीब जाकर उनके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अब मैं चलता हूँ। कल सुबह मैं 2 हफ्ते के लिए डेनमार्क छुट्टी मनाने जा रहा हूँ। वापस आकर मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा तुम्हें खुश रखे। मिसेस ब्रोक ने मेरा हाथ आहिस्ता से दबाया। उनके हाथ बहुत मुलायम थे। इतने बरसों तक मोहब्बत की आग में तपे हुए जिस्म शायद फूलों की तरह मुलायम हो जाते हैं। जब मैं डेनमार्क से वापस आया तो मिसेस ब्रोक की खिड़कियों पर पर्दे खींचे हुए थे। उनके एक पड़ोसी ने बतलाया कि उन्हें ज़ईफ लोगों के घर में दाखिल कर दिया गया था। उनके डॉक्टर से पता पूछकर मैं मिसेस ब्रोक से मिलने गया। शहर के सबसे बड़े गिरजे के सामने वो घर था। बहुत अच्छी और नई इमारत थी। खुशनुमा कालीन और शोख रंगों के पर्दे थे। वहाँ के मैट्रन कोई 40 बरस की तंदुरुस्त और तेज तर्रार औरत थी। वो मुझे खुद मिसेस ब्रोक से मिलाने ले गई। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई। तुम्हारी छुट्टियां तो अच्छी गुजरी? उन्होंने मोहब्बत से पूछा। जिस बड़े कमरे में वो बैठी थी वहाँ 18 या 20 उन्हीं की उम्र के मर्द और औरत अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे खला में घूर रहे थे। हर तरफ खामोशी थी। कैसा लगता है आपको यहाँ मिसेस ब्रोक? मैंने करीब की कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। आराम की सभी चीजें हैं यहाँ। वक्त पर खाना भी मिल जाता है। हम उम्र लोग भी हैं, टेलीविजन भी है, मिसेस ब्रोक ने बेताल्लुके से कहा। मगर
मेरी वो सब पुरानी बोसीदा टूटी फूटी चीजें जो 50 साल से मैंने संभाल कर रखी थी, सुना सब के सब फेंकवा दी गई हैं। वो रोने लगी। मिसेस बरोक, आप अपना दिल छोटा न कीजिए, ये लोग यहाँ पर आपका बहुत ख्याल रखेंगे। मैंने उन्हें बहुत धीमी आवाज में समझाया। मुझे डर था कि इस कमरे में बैठे और लोग हमारी बातें न सुन लें। रजा, तुम ये बताओ कि पतझड़ में जब पत्तियां दरख्त से टूटकर उसी के साए में गिर जाती हैं, तो क्या उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उन्हें फिर कभी बाहर का मौसम देखने को नहीं मिलेगा? अपने रुमाल से वो आंखें खुश कर रही थी। हम दोनों बहुत देर खामोश बैठे रहे। नया माहौल सोचने का अंदाज बदल देता है, सुकून की आसाइश छीन लेता है, यादों से आसूदगी नोच कर अलहदा कर देता है। जब मैं मिसेस बरोक से रुखसत होकर चलने लगा तो उन्होंने रुधे हुए गले से कहा, एक और बात भी है रजा, यहाँ वो साए भी नहीं जिनसे मेरी 50 साल पुरानी दोस्ती थी। परछाइयाँ फूलों की तरह दिलफरेब होती हैं। वापस जाने से पहले मैं मैट्रन से उसके ऑफिस में जाकर मिला। वो खुश मजाजी का जीता जागता मुजस्समा लग रही थी। आपने अच्छा किया मिलने आ गए, इन बेचारों से कभी कोई मिलने नहीं आता। वो हंस रही थी। क्या आपने मिसेस बरोक के बेटे हेराल्ड को इत्तला दे दी है कि अब वो यहाँ रहेंगी? मैंने मैट्रन से पूछा। कौन बेटा? किसका बेटा? मिसेस बरोक के कागजात में तो लिखा है कि उनका कोई अजीज जिंदा नहीं। मैट्रन ने अपने दराज से एक फाइल ढूंढ कर निकाली और मेरे सामने रख दी। लेकिन मैंने कुछ कहना चाहा। अगर ये मान भी लिया जाए कि उन बड़ी बी की शादी किसी ब्रायन बरोक से हो गई थी, तो क्या यह जरूरी है कि उन दोनों की कोई औलाद भी हुई हो? मैट्रन फिर हंस रही थी। लेकिन हेराल्ड, मैंने फिर कहा, हर औरत चाहती है कि माँ बने। बाज औरतें जो माँ नहीं बन पाती सोच लेती हैं कि वो माँ है। मिसेस बरोक के करीब जो खातून बैठी हैं, उनका बयान है कि वो 2 बेटों और 3 बेटियों की माँ है। मैट्रन फाइल दराज में वापस रखते हुए हंस रही थी। दूसरे इंसानों की आरजुओं पर हंसना कितना आसान है। अच्छा, मैं फिर आऊंगा। मैं उठ खड़ा हुआ। जरूर आइएगा, लेकिन इतना बतलाइए कि मिसेस बरोक आपको ब्रायन समझती रही हैं कि हेराल्ड? वो कहा मार कर हंस रही थी। मैं जब ज़ईफ लोगों के उस घर की नई इमारत से बाहर निकल कर आया तो सड़क पर सर झुकाए काफी दूर तक चलता रहा। सड़क के नुक्कड़ पर पहुंच कर मेरी नजर इत्तेफाकन उस जगह उड़ गई जहां सड़क के नाम की तख्ती लगाई जाती है। वो तख्ती वहां नहीं थी। शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दगी से आपने इस अफसाने की क़िरत की है। डॉक्टर मोहम्मद नसीम साहब, बाज़गश की जानिब से हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डॉक्टर मोहम्मद नसीम अली बाकर का अफसाना आरज़ू पेश कर रहे थे। इसी अफसाने के तज्ज़िये के लिए आज बाज़गश में हमने मदऊ किया है डॉक्टर अलाउद्दीन खान साहब को, जो अफसाना आरज़ू का तज्ज़िया यहाँ पेश करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको दावत दूँ तज्ज़िये के लिए, मुख्तसर सा आपका तारुफ यहाँ पेश करना चाहूँगी। डॉक्टर अलाउद्दीन खान राजेंद्र कॉलेज छापरा सहारन बिहार में सदर शोबे उर्दू की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 14 साल तदरीसी तजुर्बा रखते हैं। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। आपकी कई तसानीफ व तालीफ मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें मुमताज़ मुफ्ती एक मुतालिया, तर्ज बयां मेरा, कायनात अली बाकर शामिल हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ रसायल व जरायद में आपके मज़ामीन शाये होते रहते हैं। तर्जुमे के मैदान में भी आपने अपनी नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। कौमी और बैनुल अक़वामी सेमिनार्स में मक़ाले पेश कर चुके हैं। तो बाज़गश की जानिब से एक बार फिर डॉक्टर अलाउद्दीन खान साहब, आपका इस्तकबाल करते हुए हम आपसे ख्वाहिश करते हैं कि अफसाना आरज़ू का तज़िया यहाँ पेश करें। डॉक्टर अलाउद्दीन खान साहब। बहुत शुक्रिया। मगर बहुत ज़्यादा तमहीद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर मोहम्मद फ़िरोज़ आलम और डॉक्टर हुमायरा सईद साहिबा का कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मेरे बुज़ुर्ग दोस्त और मारूफ अफसर निगार अली बाकर साहब के अफसाना आरज़ू पर इज़हार ख़याल का मौका फ़राहम किया है। अली बाकर साहब से मेरा ख़ास ताल्लुक़ था। जब मैं JNU में था उसी ज़माने में एक ताल्लुक़ पैदा हुआ और रफ्ता रफ्ता ये जो मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि हम लोग इतना करीब कैसे हो गए। लेकिन जब लंदन के रात दिन उनके अफसानों का इंतखाब शाये हो के आया तो मुझे जब उन्होंने किताब दी तो लिखा क्या कि नौजवान दोस्त अलाउद्दीन साहब के लिए खुलूस और तशक्कुर के साथ इस किताब की खूबसूरती उन्हीं की मेहनत का नतीजा है।
پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، میں جس نظریے سے ان کو دیکھتا تھا یا جس نظر سے دیکھتا تھا وہ محبت کا تو تھا ہی، لیکن ایک رفیق، ایک ہمدم اور ایک بزرگ دوست کا بھی تھا۔ ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ صدر مجلس کے محمد نسیم الدین فرید صاحب کی اجازت سے میں اپنا آرزو پہ تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ چیزیں فیروز صاحب بتا چکے ہیں، تو اس پہ نہ جا کر جو اسے حذف کرتے ہوئے میں اپنی بات رکھتا ہوں کہ علی باقر صاحب نے افسانہ نگاری کی ابتدا 60 کی دہائی میں شروع کی، اور ان کا افسانوی سفر کم و بیش 44 سال کو محیط ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوی سفر کی ابتدا رومان سے کی تھی، اور خاتمہ معذوروں کے مسائل پر ان کا پہلا افسانہ سونیو ہے، اور آخری افسانہ سنجوگتا ہے، جسے غالباً 2014 میں جودھ پور سے واپسی پر لکھا تھا۔ علی باقر نے جس وقت افسانہ لکھنا شروع کیا، یہ وہ زمانہ تھا جب ترقی پسند نظریہ رو بزوال ہو چکی تھی اور اس کی جگہ جدیدیت نے لے لی تھی۔ جدیدیت کے رجحان سے متاثر ہو کر شعراء و ادباء یکے بعد دیگرے فن پارہ تخلیق کرنے لگے تھے۔ بالخصوص تجریدی افسانے کا دور تھا، لیکن ایسے بھی فنکار تھے جنہوں نے ایسی تحریک یا رجحان کی پابندی سے آزاد ہو کر کھلی فضا میں افسانے لکھنا شروع کیا۔ ان میں علی باقر بھی شامل ہیں۔ 20ویں صدی کی چھٹی دہائی میں علی باقر افسانوی منظرنامے پر ایک خاص لب و لہجہ اور موضوع و مواد کے ساتھ وارد ہوئے اور اپنے لیے الگ راہ نکالی، اور یہی راہ اور یہی جدت علی باقر کی شناخت کا سبب بنا۔ علی باقر کی اکثر کہانیاں مغربی معاشرے کے پس منظر میں لکھی گئی ہیں۔ انہوں نے یورپ کو کسی مخصوص نظریے کے تحت نہیں دیکھا، بلکہ اپنی نظر سے دیکھا، اور یہ یورپ ان کے افسانے میں پورے تمطراق کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ علی باقر کے افسانوں کے مطالعے سے اردو افسانے کا ایک بڑا حلقہ مغربی معاشرے کے بعض نئے گوشوں سے روشناس ہوا۔ یورپ کے بارے میں عام تصور یہ کہ ایسا معاشرہ جہاں دنیا کی تمام نعمتیں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، عیش و عشرت کا سامان ہے، دکھ کا پرتو بھی نہیں، مگر علی باقر کے افسانوں کو پڑھنے کے بعد ہماری نظر کے سامنے ایک ایسا یورپی معاشرہ سامنے آتا ہے جہاں مختلف عمر اور طبقے کے لوگوں کے مختلف مسائل ہیں۔ انہوں نے ان پوشیدہ نہا خانوں کو اپنے افسانے میں جگہ دی، جو کہ اس وقت اردو افسانے کے لیے نئی بات تھی۔ علی باقر نے اپنے افسانوں میں صرف مغربی معاشرت کو ہی موضوع نہیں بنایا، بلکہ ہندوستانی مہاجرین، تقسیم ہند کے بعد رونما ہوئے فسادات، دوسری جنگ عظیم اور اس کا معاشرے پر اثر، خلیجی جنگ میں مجروح ہونے والوں کے مسائل، جاگیرداروں کی نام نہاد روایات اور معذوروں کے مسائل کو بڑی فنکاری سے اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے۔ غالباً علی باقر پہلے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے معذوروں کے مسائل کو اپنے افسانے میں جگہ دی۔ 8-20 بہروپ، ادھورے رشتے اور سنجوگتا معذوروں کے مسائل سے متعلق افسانے ہیں۔ ان کے افسانے فرد کی تنہائی، محرومی، بے بسی، اقدار اور آرزوؤں کی مکمل تشنگی سے عبارت ہیں۔ انہی افسانوں میں ایک افسانہ آرزو ہے۔ یہ افسانہ مغربی عورت کی ایک نفسیاتی کہانی ہے جو عمر کے آخری منزل پر تنہا اپنے گھر میں اپنی دوشیزی کی یادوں کے سہارے گزار رہی۔ لیکن کہانی کی ابتدا راوی یعنی رضا کے اس بیان سے ہوتی ہے کہ اس شام 2 غیر معمولی باتیں ایک ساتھ وقوع پذیر ہوئیں۔ ایک پنڈت نہرو کی وفات کی خبر، دوسری مسز بروک سے ملاقات۔ نہرو جی کے انتقال کی خبر اینڈرو سے رضا کو ملتی ہے۔ دیار مغرب میں پنڈت نہرو کی وفات کی خبر سن کر رضا کو ایک دھچکا سا لگا، گرچہ سوائے اس کے کہ وہ وطن عزیز کے وزیر اعظم تھے اور کوئی رشتہ نہ تھا، لیکن پنڈت نہرو کی دلاویز شخصیت سے رضا بھی دوسروں کی طرح متاثر تھا۔ دوسرا واقعہ اسی شام مسز بروک سے ملاقات ہے۔ یہیں سے کہانی پرت در پرت کھلتی جاتی ہے۔ افسانے کی قرات کے بعد اختتام پر قاری مبہوت ہو کر رہ جاتا ہے کہ افسانے کا یہ انجام بھی ہو سکتا ہے۔ اس افسانے میں بیانیہ کا وہ سحر ہے جس کا اثر قاری پر دیر پا قائم رہتا ہے۔ علی باقر نے بیانیہ پر کافی محنت کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں کے کردار آہستہ آہستہ قاری کے سامنے آتے ہیں، اور ان کے افسانوں کے ذریعہ ایک جیتا جاگتا انگلستان سامنے آتا ہے۔ جب رضا شام
کا اخبار پڑھتے ہوئے لوٹ رہا ہوتا ہے، تبھی مسز بروک رضا سے نہرو جی کی رحلت پر تعزیت کرتے ہوئے کہتی ہیں، مجھے افسوس ہے کہ مسٹر نہرو کا انتقال ہو گیا، ان کے لہجے میں ہمدردی تھی، مجھے ان کا اس طرح پرسہ دینا بہت اچھا لگا۔ ظاہر ہے جب غیر میں کوئی ہوتا ہے، کوئی اپنے ملک کے کسی فرد کے حوالے سے تعزیت کرتا ہے تو ایک سکون ملتا ہے، اور اس بات کا علی باقر صاحب اکثر ذکر کرتے تھے کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے، جو یا انڈین جاتے تھے، ہندوستانی لوگ جاتے تھے، ان کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے۔ لندن کی مصروف ترین زندگی سے وقت نکال کر آتے جاتے وقت رضا مہربان اور بےحد پیاری شخصیت کی مالک مسز بروک سے ملتا ہے، اور جب یہ سلسلہ دراز ہوا تو مسز بروک نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا، گویا وہ اسی لمحے کی منتظر تھی کہ کوئی آئے یا کوئی روشن کھلے اور اس کے سامنے یاد ماضی کے ورق کو کھول کر رکھ دیں۔ وہ رضا کو بتاتی ہیں کہ وہ اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھیں، اور ان کے شوہر برائن بروک نے افریقہ کے تپتے ریگستان میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنے ملک کے لیے جان نثار کر دی تھی، اور ان کا اکلوتا بیٹا ہیرالڈ ہے جو کسی کمپنی میں سیلس مین ہے اور دوسرے شہر میں رہتا ہے، لیکن ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے وقت اکثر ان سے ملنے آتا ہے، مگر اس کی بیوی کو ماں بیٹے کا ملنا پسند نہیں۔ دیکھیے بین سطور جو ہے کہیں نہ کہیں پہ یہ کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جہاں پہ علی باقر سے ایک جملہ کہہ کے جو ہے وہاں کی صورتحال، یعنی کہ وہاں یورپ کی عورتیں اور انڈین سب کنٹیننٹ کی عورتوں میں کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ رضا مسز بروک سے اکثر ملتا ہے، کچھ اپنے قصے سناتا ہے اور کچھ ان کی کہانی سنتا ہے، اور رضا امتحان ختم ہونے کے بعد ایک پروفیسر کے ساتھ عارضی طور پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی درمیان مسز بروک اپنی زندگی کا ایک ورق رضا کے سامنے کھولتی جاتی ہیں، اور جب رضا ڈنمارک سے چھٹیاں گزار کر واپس آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسز بروک کو اولڈ ہوم میں داخل کر دیا گیا ہے تاکہ ان کی بہتر نگہداشت ہو سکے۔ دراصل مسز بروک کے کچھ دنوں سے بیمار رہنے لگی تھی، اور لندن جیسے نیوکلیئر معاشرے میں ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ اپنے بیٹے ہیرالڈ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہیں اولڈ ہوم میں داخل کر دیا گیا، اور جب رضا وہاں ان سے ملنے جاتا ہے تو مسز بروک رضا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، لیکن جب واپسی پر میٹرن سے پوچھتا ہے کہ کیا مسز بروک کے بیٹے ہیرالڈ کو ان کے بارے میں اطلاع دے دی گئی ہے، تو اس کا جواب سن کر رضا حیرت و استعجاب میں پڑ جاتا ہے۔ کون بیٹا؟ کس کا بیٹا؟ مسز بروک کے کاغذات میں تو لکھا ہے کہ ان کا کوئی عزیز زندہ نہیں۔ پھر وہ میٹرن کہتی ہے کہ ہر عورت چاہتی ہے کہ ماں بنے، بعض عورتیں جو ماں نہیں بن پاتی سوچ لیتی ہیں کہ وہ ماں ہیں۔ مسز بروک کے قریب جو خاتون بیٹھی ہیں ان کا بیان ہے کہ وہ 2 بیٹوں کی ماں ہے۔ میٹرن کی ان باتوں سے مسز بروک کے کردار کا ایک دوسرا پہلو سامنے آتا ہے جس سے وہ اب تک واقف نہ تھا۔ وہ انہیں ایک مہربان اور شفیق عورت کی شکل میں دیکھتا رہا تھا۔ لندن جیسے شہر میں جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا، وہاں رضا کو ایک اجنبی شہر میں مسز بروک کا اس سے اس طرح محبت کے ساتھ سلوک کرنا اسے اچھا لگتا تھا۔ اس افسانے میں علی باقر نے مغربی زندگی کے 2 دھارے یا طرز عمل کو پیش کیا ہے۔ ایک طرف اینڈرو جیسا نوجوان ہے جو نئی نسل کی نمائندگی کرتا ہے، جس نے اپنے باقی پن سے اپنی زندگی کو جوش و جذبہ، عشق و محبت اور امنگ سے خوشیوں کے تمام دروازے وا کر رکھے ہیں۔ اینڈرو کے متعلق افسانہ نگار کی رائے ملاحظہ فرمائیں۔ ہر وقت اپنی جیپ میں کسی نہ کسی نئی لڑکی کو بٹھائے گھومتا رہتا۔ اینڈرو کو سڑکوں کے ناموں کی تختیاں جمع کرنے کا خط تھا۔ شہر کی مختلف بڑی سڑکوں کی تختیاں، قریب کے کئی گاؤں کی چھوٹی خوبصورت سڑکوں کی تختیاں اس کے کمرے میں اکٹھا تھیں۔ جب بھی وہ کوئی نئی تختی یا نئی لڑکی گھر لاتا، مجھے سب سے پہلے آ کر اطلاع دیتا۔ دوسری طرف عمر رسیدہ مغربی عورت کی زندگی ہے، جن کی زندگی میں تنہائی، بے بسی اور کرب اور دکھ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایسی عورتوں نے اپنے تصور میں ایک نیا جہان آباد کر رکھا ہے، جہاں بھرا گھر ہے، شوہر کی حسین یادیں اور بچوں سے بے پناہ محبت، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ عورتیں دوسری جنگ عظیم سے متاثر ہیں۔ رضا جب مسز بروک سے ملنے جاتا ہے تو اس سے کہتی ہیں کہ رضا تم یہ بتاؤ
کہ پتجھڑ میں جب پتیاں درخت سے ٹوٹ کر اسی کے سائے میں گر جاتی ہیں تو کیا انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انہیں پھر کبھی بہار کا موسم دیکھنے کو ملے گا؟ ایک اور بات بھی ہے رضا، یہاں وہ سائے بھی نہیں جن سے میری 50 سال پرانی دوستی تھی۔ پرچھائیاں پھولوں کی طرح دل فریب ہوتی ہیں۔ افسانہ آرزو کا تجزیہ کرتے ہوئے ڈاکٹر شازیہ عمر اپنے مضمون علی باقر کے افسانوں میں انسانی رشتے میں لکھتی ہیں۔ میں نے یہاں پہ ڈاکٹر شازیہ عمر اور شارف رضولی کا 2 اقتباس نقل کیا ہے، اور مجھے لگا کہ یہ قارئین کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اس لیے آپ سب کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اپنی باقی ماندہ تنہا زندگی میں سے بروک جس یوٹوپیا میں جی رہی تھی، وہ اپنی یادوں کو سینے سے لگائے اپنے دکھی من کو یہ تسلی دیا کرتی تھی کہ کبھی کبھی اس کا بیٹا رات کے وقت اس سے ملنے آیا کرتا ہے اور اس کی اداس زندگی میں روشنی کی چند کرنیں بکھیر دیا کرتا ہے۔ ضعیف لوگوں کے گھر آ کر اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تو کل اثاثہ ہی جل کر راکھ ہو گیا، لہٰذا جب وہ جیے بھی تو کس کے سہارے جیے۔ علی باقر نے اس افسانے میں انسانی جذبات و محسوسات کی ایسی عمدہ تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ قاری افسانہ نگار کے مشاہدے، دردمندی اور فنی باریکی کا قائل ہو جاتا ہے۔ یہ افسانہ علی باقر کی جذباتی کیفیات اور جزیات کی بیان پر قدرت کا پتہ دیتا ہے۔ بقول شارف رضولی صاحب، انسانی نفسیات، خاص طور پر بے سہارا اور لاوارث عورتوں کی نفسیات کا ایسا گہرا مشاہدہ اور مطالعہ کسی افسانے میں کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ افسانہ گو کہ مغربی ماحول کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، لیکن جہاں تک ایسی عورتوں کی نفسیات کی بات ہے، مسز بروک جتنی انگلستان کی ہیں اتنی ہی کسی دوسرے ملک کی ہیں، اس لیے کہ اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ جغرافیائی حدود میں نہیں۔ جس طرح ایک معمولی کمزور سی بیل بھی جینے کے لیے آس پاس پڑے خس و خاشاک کا سہارا لے لیتی ہے، اس طرح انسانی ذہن اپنے سماج میں معتبر بننے کے لیے اس طرح کے سہارے پیدا کر لیتا ہے اور پھر خود بھی اس کو حقیقت سمجھ کر اسی میں جینے لگتا ہے۔ آخر میں چند افسانے سے چند جملے دیکھیے جس سے ان کی زباندانی، اسلوب بیان کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بعض یادیں بے ساختہ آنکھوں میں آنسو لے آتی ہیں، مگر ان آنسوؤں میں کچھ ایسا سکون ہوتا ہے جیسا صبح کی مدھم روشنی میں کسی درخت کے شبنم میں بھیگے تنے کی چھال کو دیکھ کر ملتا ہے۔ وقت جسم کو بوڑھا کر دیتا ہے مگر محبت کے چہرے پر جھریاں نہیں ڈال سکتا۔ یادوں کی شفق گلاب بن جاتی ہے، تازہ مہکتا ہوا خوشبودار گلاب۔ جب تنہائی کی عادت پڑ جائے تو اندھیرا آنکھوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اور پھر انہی سایوں کے سہارے میں نے اس گھر میں سردی کے 50 اور تنہائی کے 50,000 موسم گزار دیے ہیں۔ تمہیں پتا ہے رضا کہ محبوب کے مل جانے سے جو دل میں خوشی کا درد پہلی بار اٹھتا ہے وہ محبوب کی جدائی میں رفیق اور ہمدرد بن جاتا ہے۔ آخری پیراگراف ہے، علی باقر کے افسانے موضوعات سے زیادہ جذبے اور کیفیت کے افسانے ہیں، لہٰذا ان کے افسانوں کا تجزیہ کرتے وقت اصل کیفیت کو کلی طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے اپنے افسانوں میں جن کیفیات اور جذبات کو پیش کیا ہے اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے ان کے افسانوں کو پڑھ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ گلشن کی سیر کا اصل لطف تصویر کو دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی حقیقی سیر کر کے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ شکریہ۔ بے حد شکریہ ڈاکٹر علاؤالدین خان صاحب، بہترین تجزیہ آپ نے یہاں پیش کیا، نہ صرف اس افسانے کے تعلق سے بلکہ علی باقر صاحب کے افسانوں کا جو اسلوب ہے اور جو کیفیت اور حسیات اس میں جلوہ گر ہوتی ہیں، جلوہ افروز ہوتی ہے، ان کا بھی آپ نے بخوبی اپنے اس تجزیے میں احاطہ کیا۔ ہم بازگشت کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ جی ساتھ ہی بہترین تجزیے کے لیے مبارکباد بھی ہم آپ کو پیش کرنا چاہیں گے جی، اور امید کرتے ہیں کہ بازگشت کے ساتھ اسی طرح آپ بنے رہیں گے جی۔ اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں خواہش کرتی ہوں محترمہ نسیمہ تراب الحسن صاحبہ سے، جو کہ مشہور کالم نویس، معروف قلمکار اور محفل خواتین کی نائب صدر بھی ہیں، آپ سے میں خواہش کرتی ہوں
کہ علی باقر صاحب کے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کریں، اور خاص کر اس لیے بھی ہم محترمہ نصیبہ تراب الحسن کو سننا چاہیں گے کہ آپ علی باقر صاحب کی بہن بھی ہیں۔ محترمہ تراب الحسن صاحب۔ ہمیرا ممی تھوڑے سے ایموشنل ہو رہے ہیں، تو اس لیے میں اپنے تاثرات پیش کر دوں۔ جی ہمارے ساتھ جڑی ہیں علی باقر صاحب کی بھانجی محترمہ قرۃ العین ہے صاحبہ، تو میں آپ سے خواہش کرتی ہوں کہ آپ اپنے تاثرات یہاں پیش کریں بعض گشت میں۔ آپ سب کو میرا آداب۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم لوگوں کو بہت انتظار ہوتا تھا کہ علی ماموں، جن کو آپ لوگ علی باقر سے نام سے جانتے ہیں، ان کے خط یا ان کے افسانے آئیں گے۔ ان کے افسانے شمع میں شائع ہوتے تھے اور ممی یعنی کہ نسیمہ تراب الحسن انہیں پڑھ کر سناتی تھی، کیونکہ ہم انگریزی اسکولوں میں پڑھتے تھے جہاں ہمیں اردو کی تعلیم حاصل نہیں ہوئی تھی۔ میں شکر گزار ہوں مانو کا اور پروفیسر خالد سعید کا، جس کی بدولت میں نے باقاعدگی سے اردو سیکھی 2010 میں، اور اسی وجہ سے میں فیروز صاحب کو منع نہیں کر سکی جب انہوں نے مجھے اس نشست میں شرکت کرنے کو کہا۔ آرزو افسانے کی اتنی اچھی تجویز ڈاکٹر علاؤدین نے کی کہ مجھے اس کے بارے میں بولنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک چیز کہوں گی کہ آپ سب نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ آرزو افسانے میں جو جذبات، خلوص، ہمدردی، ممتا اور محبت کے پیش کیے گئے، یہ ہندوستان یا انگلستان میں الگ نہیں ہوتے۔ انسان کی سوچ ملکوں میں الگ نہیں ہوتی، نہ ہی ان کے جذبے۔ یہ بات علی باقر بخوبی جانتے تھے، کیونکہ انہوں نے دونوں ملکوں میں بہت ہی گہرائی سے اور سنجیدگی سے اس بارے میں سوچا۔ علی باقر کے بہت سے افسانے ہیں جس میں آپ یہ دیکھ پائیں گے کہ چاہے وہ یورپ کا کوئی بھی شہر ہو، لیکن رہنے والے لوگ ہم ہندوستانیوں سے الگ نہیں ہیں۔ اسی بات کی وجہ سے مجھے ان کے افسانے پڑھنے یا سننے میں بہت لطف آتا ہے، اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں کچھ بات کر سکوں اس محفل میں۔ اور علی باقر کے بھائی حسن باقر ہیں یہاں، جو آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، کچھ چھوٹا سا وہ بھی بولیں گے۔ جی تھینک یو۔ بے حد شکریہ قرۃ العین صاحبہ۔ سید حسن باقر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہوئے خواہش کرتے ہیں کہ آپ بھی ہم سے مخاطب ہیں۔ آپ سب کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کہ مجھے یہ موقع دیا جا رہا ہے۔ جی ایموشنل ہونے کا حق صرف نسیمہ تراب الحسن کو نہیں ہے۔ آپ کی محبت سے میں بھی بہت ٹچ ہوں۔ اینی وے سر، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دلی جذبات کا اظہار اسی طرح کریں جیسے علی باقر صاحب کرتے تھے، ہمیشہ ہنستے رہتے تھے، مسکراتے رہتے تھے۔ جی میں بھی ہنستا رہتا ہوں۔ وہ علی بھائی کے افسانوں کا جب بھی وہ آتے اور نسیمہ اپا پڑھتی ہیں تو علی بھائی کو پسند نہیں آتا ہے۔ یہ میں بولتا تھا کہ علی بھائی آپ کا افسانہ بہتر ہوا نسیمہ اپا کے پڑھنے سے، وہ بہت اچھا پڑھتی ہیں۔ تو وہ خفا ہوتے تھے، بولتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی یار، مگر یہ کہ بہت اچھا لگتا تھا جب نسیمہ اپا پڑھتی تھی۔ اور دوسری چیز یہ کہ علی بھائی کی ایک خاص چیز تھی کہ انہوں نے مجھے یہ شروع میں سکھایا کہ اپنوں کی تعریف کرنے میں پیچھے مت ہٹو، چاہے باپ ہو ماں ہو، اس تک یہ پہنچاؤ کہ تم کتنا چاہتے ہو۔
اور ان کے خطوط جو آتے تھے وہ میرے والدین کے لیے بہت سوری میں تھوڑا کنٹرول کر لوں گا، ڈونٹ وری، وہ یہ کہ بہت موونگ ہوتے تھے. وہ یہ بولتے تھے کہ ابا جان سے بولتے کہ آپ ہمارے لیے کیا ہیں، مجھ سے بولتے میں کیا ہوں، بہن سے بولتے ہر 23 اکتوبر 1959 میں نسیم آپا کی شادی ہوئی، ہر مہینہ ہر 23 کو وہ خط لکھتے رہے نسیم آپا کو. بہرحال ان کی ایبلٹی لکھنے کی تو ایکسٹراڈنری تھی، اور وہ اتنی اچھی طریقے سے فلاسفائز کر دیتے تھے. جیسے ابھی علاؤدین صاحب نے اس کو ان کے میجر جو ان کے ڈائلاگس تھے، جو بھی انہوں نے لکھا اس کو انہوں نے سمرائز کیا، اور اس سے پہلے جو پڑھا گیا وہ بھی بہت اچھی طرح پڑھا گیا. اور یہ کہ اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ بڑی پیار سے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں. اور ان کے پاس جو میں نے نوٹ کیا کہ ان کے افسانوں میں میلو ڈراما کبھی نہیں رہا. بڑی آسانی سے کسی موڑ پہ وہ افسانے کو ختم کر دیتے تھے. اور یہ بھی کتنا میجر ٹاپک ہے جس کو علی بھائی نے بہت ہی خوبصورتی سے نبھایا ہے. بہت شکریہ آپ کا. آئی ایم سوری کہ میں تھوڑا موو ہو گیا. علاؤدین صاحب آپ کا شکریہ، فیروز صاحب آپ کا، اور سب وہ لوگوں کا جنہوں نے یہ آرگنائز کیا ہے. تھینک یو سو مچ. جی شکریہ سر کہ آپ نے شرکت کی. جی بہت شکریہ حسن باقر صاحب. جی بہت حد تک تو یہ جوائن کرنے میں کوشش کرتا رہا. میں تھوڑا نیا ہوں یہ سب چیزوں کے لیے، مگر فائنلی آئی کوڈ اکمپلش. جی بہت شکریہ سید حسن باقر صاحبہ، قرۃ العین صاحبہ اور محترمہ نسیمہ تراب الحسن صاحبہ کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. جذباتی ہونا تو بنتا ہی ہے، رشتے ہی ایسے ہیں. جذبے تو سبھی اپنے اندر رکھتے ہیں، اگر اس کو اظہار کا پیرایہ عطا کر دیا جائے تو پھر کیا کہنے. تو علی باقر کی تصانیف میں بھی، ان کے افسانوں میں بھی یہی بات ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے. آپ تمام کا اپنے تاثرات پیش کرنے کے لیے بازگشت سے ہم تہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. اب رخ کرتے ہیں صدارتی خطاب کی جانب، اور میں صدارتی خطاب کے لیے نہایت ادب و احترام سے گزارش کرنا چاہوں گی ہمارے ہردل عزیز استاد ممتاز محقق ماہر دکنیات پروفیسر محمد نسیم الدین فرید صاحب سے، جو کہ ڈین اسکول آف لینگویجز رہ چکے ہیں اور سابق صدر شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو بازگشت سے جڑا ہے وہ سبھی نہ صرف پروفیسر محمد نسیم الدین فرید صاحب کو جانتے ہیں، بلکہ دکنیات کے حوالے سے آپ کی تحقیق اور آپ کے کارناموں کے حوالے سے عالمی سطح پر آپ شہرت رکھتے ہیں. تو ہم نہایت احترام سے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنا صدارتی خطاب یہاں پیش کریں. ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جی یہاں پہ کچھ گڑبڑ نظر آ رہی مجھے فون پر. جی نہیں، آواز واضح. آواز آ رہی ہے، اوکے. ہاں اگر ممکن ہو تو بند کر دیجیے سر، اس کی وجہ سے آواز آ رہی ہے. کیا بند کروں؟ فین، پنکھا بند کر دیجیے. اچھا اوکے. میرے دوست ڈاکٹر فیروز عالم صاحب، ڈاکٹر حمیرہ سعید صاحبہ، اور آج کے اس خصوصی پروگرام میں مہمانان خصوصی کے طور پر جن ہستیوں نے شرکت کی، میری مراد محترمہ نسیمہ تراب الحسن صاحبہ، جو نسیمہ آپا کے نام سے ادبی حلقہ میں جانی جاتی ہیں حیدرآباد میں، جو
علی باقر صاحب کی نہایت ہی عزیز ہمشیرہ ہیں، اور ڈاکٹر فرت العین صاحبہ جن کا معنوں سے بھی گہرا رشتہ رہا ہے۔ آج کے افسانے کے خاری جنہوں نے علی باقر کا افسانہ آرزو پیش کیا، ڈاکٹر محمد نسیم جو اتفاق سے میرے ہم نام ہیں اور معنوں سے ان کا بھی تعلق ہے، اور جناب ڈاکٹر علاء الدین خان صاحب جنہوں نے اس افسانے کا نہایت خوبصورت تجزیہ کیا، اور جناب سید حسن باقر صاحب جو علی باقر صاحب کے برادر گرامی قدر ہیں، اور محترم خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں بازگشت کے ذمہ داروں کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے علی باقر کا انتخاب کیا۔ علی باقر اردو کے ایک نہایت ہی اہم اور ممتاز افسانہ نگار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1960 کے بعد اردو افسانے کا جو نیا سفر شروع ہوا جدیدیت کے نام سے، ایک سیلاب کی طرح علامتی تجریدی افسانے لکھے گئے اور نئے نئے تجربے کیے گئے افسانوں میں جیومیٹریکل فگرز، ہندسی اشکال پر مبنی افسانے لکھے گئے۔ شعوری طور پر کوشش کی گئی کہ افسانوں کو جس طرح ناممکن الفہم بنایا جا سکتا ہے بنایا جائے۔ بغیر کردار کے افسانے لکھے گئے، بغیر کہانی کے افسانے لکھے گئے، پلاٹ لیس افسانے لکھے گئے۔ غرض یہ کہ افسانے کو بڑی شدت کے ساتھ تختہ مشق بنایا گیا۔ ہم اس کا سرے سے انکار نہیں کر سکتے کہ تجربے نہیں ہونا چاہیے، لیکن تجربوں کے نام پر جو آپا دھاپی مچی اور جو جس عدم توازن کا مظاہرہ کیا گیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال اس سیلاب میں، جدیدیت کے اس سیلاب میں، جن افسانہ نگاروں نے سلامتی طبع کے ساتھ اپنا ایک الگ راستہ نکالا اور اپنی تخلیقات سے خاری کے رشتے کو ٹوٹنے نہیں دیا بلکہ خاری کو جوڑا، جبکہ جدیدیت زدہ افسانوں کی وجہ سے افسانے سے خاری کا رشتہ ایک طرح سے ٹوٹ گیا تھا، لیکن جن افسانہ نگاروں نے خاری کے رشتے کو جوڑے رکھا ان میں علی باقر کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو ایسے اہم افسانہ نگار کی تخلیق کا آج بازگشت کے لیے انتخاب کیا گیا، اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے ایسے اہم اور تاریخی پروگرام میں جڑنے اور آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا گیا، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر محمد نسیم نے افسانے کی خیرت کی، اور ان سے قبل پروفیسر ڈاکٹر فیروز عالم نے علی باقر سے اپنے تعلق کا ذکر کیا، ان کی شخصیت، ان کی شفقت، ان کی محبت اور دیگر اوصاف کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ جس زمانے میں وہ دہلی میں تھے اس دور سے ان کے تعلقات رہے علی باقر سے، ان یادوں کو تازہ کیا انہوں نے، اور ان کا فنی تعارف بھی کروایا، مختصر لیکن جامع۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر محمد نسیم نے افسانے کی خیرت کی، اور میں یہی کہوں گا کہ بہت کامیاب خیرت کی۔ ڈاکٹر محمد نسیم نے بہت جتنا خوبصورت افسانہ تھا اسی خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ افسانہ سنایا۔ کہانی سنانا بھی ایک فن ہے، کہانی پڑھنے کو تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن سامعین تک کہانی کو پہنچانا وہ ایک خاص انداز کا متقاضی ہوتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ عزیزم ڈاکٹر محمد نسیم نے بہت ہی دلچسپ انداز میں، بہت ہی صحیح تلفظ کے ساتھ اور صحیح رموز اوقاف کے ساتھ اس افسانے کی خیرت کی، جس سے افسانہ ایک ہی خیرت میں تمام قاریوں کے لیے قابل فہم ہو گیا۔
اگر افسانے کی صحیح ڈھنگ سے قرأت نہ ہو، صحیح ڈھنگ سے پڑھا نہ جائے تو پھر افسانہ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے. لیکن ڈاکٹر محمد نسیم کے پڑھنے کی خوبی یہ تھی کہ ایک ہی قرأت میں یہ افسانہ ہم کو پوری طرح سے اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا. اور میں یہاں پر یہ اعتراف کروں کہ یہ افسانہ میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے، اگرچہ کہ میں علی باقر کو بہت پڑھا ہوں. جب میں SSC یا بلکہ 8th کا اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت شمع میں علی باقر کے افسانے بہت پابندی کے ساتھ شائع ہوتے تھے، اور اس زمانے سے میں علی باقر کی تحریروں سے واقف تھا. اور مجھے بہت خوشی ہوتی تھی یہ پڑھ کر کہ ہم تلنگانہ کے ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے ہوئے علی باقر کے توسط سے لندن کی زندگی، لندن کی سڑکوں، لندن کی ہوٹلوں اور لندن کے کلبز کی سیر کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں علی باقر کے افسانوں کے توسط سے خارج تک پہنچتی رہتی تھی. تو میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر محمد نسیم کو 2 باتوں کی. ایک تو یہ کہ ان کو ڈاکٹریٹ ملی، اس بات کی مبارکباد، اور انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی سبک روی کے ساتھ افسانہ پیش کیا. اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں. اس کے بعد جناب ڈاکٹر علاء الدین خان صاحب نے اس افسانے کا تجزیہ کیا، اور ان کی خاص بات یہ رہی کہ یہ جہاں پر بہت اچھے محقق، بہت اچھے نقاد، بہت اچھے مترجم ہیں، وہیں پر علی باقر کے ساتھ ان کے تعلقات نہایت دیرینہ، نہایت قریبی اور نہایت پرخلوص رہے ہیں. تو اس تجزیے میں ان ساری باتوں کی جھلک ہم کو نظر آ رہی تھی. انہوں نے علی باقر کے ساتھ نہ صرف اپنی یادیں تازہ کی، اپنے تعلقات کی یادیں تازہ کی، بلکہ ان کے فن پر بھی بھرپور تجزیہ کیا، اور ان کے تخلیقی سفر کے نئے گوشے ہمارے سامنے پیش کیے. اور انہوں نے بتایا کہ علی باقر نے اپنے افسانوں کے ذریعے سے ترقی پسند تحریک میں جو بیانیہ تھا، بیانیے کی جو روایت تھی، جو پریم چند کے دور سے چلی آ رہی تھی، جس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی علامتیت نہیں، کوئی شعور کی رو نہیں، کوئی خود کلامی نہیں، اس طرح کی جتنی جدید ٹیکنکس ہیں، ان ٹیکنکس کا ہم کو ترقی پسند افسانوں میں عام طور پر استعمال نظر نہیں آتا. علی باقر کے افسانوں میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کہانی پن پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، جس کا اظہار علاء الدین خان صاحب نے کیا. علی باقر کو کہانی کہنے کا فن آتا تھا. ابھی اسی کہانی کو آپ دیکھیں تو واردات شروع ہوتی ہے پنڈت جواہر لال نہرو کی وفات کی خبر سے، لیکن کہانی کہنے کا انداز اتنا دلچسپ ہے کہ وہ کہانی کب مسز بروک کی واردات بن جاتی ہے قاری کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اتنے سلیقے کے ساتھ جس طرح کوئی کامیاب قصیدہ گو شاعر تمہید سے گریز کرتے ہوئے مدح کی طرف آتا ہے، اسی نفاست کے ساتھ، اسی نزاکت کے ساتھ، اسی ہنرمندی کے ساتھ علی باقر نے افسانے کا رخ پنڈت جواہر لال نہرو کی وفات کے سانحے سے گریز کرتے ہوئے مسز بروک کی رودات کی طرف موڑا ہے. یہ بہت بڑی فنکاری ہے، بہت بڑے فنکار ہونے کی دلیل ہے. اور پھر یہ جو پوری کہانی ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر علاء الدین خان صاحب نے صحیح کہا کہ ایک مغرب کی ضعیف خاتون کی نفسیاتی رودات ہے، نفسیاتی کیفیت کی کہانی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کہانی کا جو عنوان ہے آرزو، کہانی کے عنوان میں اور موضوع میں، تھیم میں بڑی گہری مناسبت پائی جاتی ہے، مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے آرزو میں اور اس کہانی میں. چونکہ علی باقر نفسیات کے ماہر رہے ہیں، انہوں نے نفسیات کی اسٹڈیز کی تھی آکسفورڈ میں، تو اس لیے انہوں نے ایک ایسی خاتون جس کا شوہر شاید جنگ میں کام آ گیا تھا، اس کی جو نفسیاتی کیفیت ہے وہ ایک خیالی بیٹے کے تصور میں جیتی ہے. شاید اس کو شوہر کی واپسی کا انتظار ہے، اور آخر تک یہ بھی پوری طرح واضح نہیں ہوتا کہ آیا برین نام کا کوئی آدمی اس کی زندگی میں آیا بھی تھا کہ نہیں. پوری طرح واضح نہیں ہے، حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے، لیکن بالفرض محال اگر آیا بھی تھا تو اس کے ساتھ اس نے بہت کم عرصہ، قلیل عرصہ اس کو گزارنے کا موقع ملا، اور پھر وہ تنہائی کا شکار ہو گئی. تنہا اس نے
50 سال زندگی کے گزارے. تو اس کی جو نفسیاتی کیفیت ہے، اس کی جو جذباتی کیفیت ہے، اس کے خیالات کی جو رو ہے، اس کا بیان بڑی فنکاری کے ساتھ، بڑی نفسیاتی ژرف بینی اور دقت نظر کے ساتھ علی باقر نے اپنی کہانی میں پیش کیا ہے، بلکہ اس کے جذبات کو کہانی کی صورت میں پیش کیا ہے. تو اب اس کہانی میں جیسا کہ ڈاکٹر خرۃ اللہ عین نے کہا کہ انسان کے جو جذبات ہیں، محبت کا جذبہ، ممتا کا جذبہ، وہ آفاقی ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، یہ جذبات آپ کو ملیں گے. محبت ہر انسان کے دل میں ہوگی، ممتا ہر عورت کے دل میں ہوگی. تو اس کہانی میں آفاقی عناصر بھی پائے جاتے ہیں، آفاقیت بھی ہے. اور آفاقیت یوں بھی ہے کہ یہ ہر اس عورت کی کہانی ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتی ہو، جس کو محرومیوں کا سامنا کرنا پڑا ہو. تو چاہے وہ ہندوستان کی عورت ہو، چاہے لندن کی عورت ہو، چاہے امریکہ کی کسی خطے میں رہنے والی عورت ہو، یا چاہے فلسطین کی کوئی بیوہ ہو، ہر اس عورت کی کہانی ہے جس کی زندگی میں محرومیاں ہیں. تو اس اعتبار سے علی باقر کی یہ کہانی زمان و مکان کی قید سے ماورا ہے. ہر زمانے کے لیے، ہر مقام کے لیے، ہر دور میں ریلیونس رکھتی ہے، معنویت رکھتی ہے. ہر علاقے اور ہر خطے کے انسانوں کے لیے معنویت رکھتی ہے. یہ جو ان کے بڑے فنکار، بڑے افسانہ نگار ہونے کی دلیل ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر علاؤالدین صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ کہانی کا انجام انتہائی چونکانے والا ہے، غیر متوقع ہے. ہم جب کہانی پڑھتے ہیں تو یہ توقع نہیں ہوتی ہے کہ اس کا انجام ایسے ہوگا. عام طور پر منٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منٹو کی جو کہانیاں ہوتی ہیں اس کا اختتام غیر متوقع اور چونکا دینے والا ہوتا ہے. لیکن اس کہانی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہانی کا اختتام ہے انتہائی چونکانے والا اور غیر متوقع، بلکہ ایک طرح سے صدمہ پہنچتا ہے قاری کو کہ ارے جھٹکا سا لگتا ہے ذہن کو کہ ایسا کیسے ہو گیا. تو بہرحال آج کی اس بازگشت میں ایک طرح سے علی باقر کے بہت ہی عزیز قرابت دار، ان کی ہمشیرہ، ان کی بھانجی، ان کے بھائی سب شریک تھے. ان کے ساتھ شریک رہنا میرے لیے باعث وقار، باعث عزت ہے. میں اس کے لیے شکر گزار ہوں ڈاکٹر فیروز عالم صاحب کا کہ انہوں نے مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا. اور مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر محمد نسیم کو اور خصوصاً ڈاکٹر علاؤالدین خان صاحب کو کہ انہوں نے بہت ہی جامع اور بھرپور تبصرہ کیا. اب ظاہر بات ہے کہ 15-20 منٹ کے اندر اس سے زیادہ اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا، لیکن 20 منٹ کے اندر انہوں نے کہانی کے تمام پہلوؤں کو چھونے کی کوشش کی ہے. بہت ہی باصلاحیت نقاد ہیں. اللہ کرے کہ زور قلم اور زیادہ. بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر. اور میں پھر ایک مرتبہ شکر گزار ہوں نسیم آپا اور عینی ہمارے ساتھ ہیں. اور پہلی مرتبہ مجھے زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے علی باقر کے بھائی ڈاکٹر سید حسن باقر صاحب سے. اس موقع کے لیے میں بہت بہت شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. جی بہت شکریہ پروفیسر نسیم الدین فرید صاحب. بہترین صدارتی خطاب کے لیے نہایت باریک بینی سے نہ صرف آپ نے اس افسانے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، بلکہ اس وقت کا افسانے کا جو سماجی منظرنامہ تھا، جو تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی، اس کا بھی احاطہ کیا ہے. اس پرمخ صدارتی خطاب کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ آج کی جو بازگشت ہے اس میں علی باقر صاحب کے قرابت داروں کی شرکت کی وجہ سے بھی یہ پروگرام خاص ہو چکا ہے. اور نسیمہ آپا جب آپ نے کہا تو مجھے بھی نسیمہ تراب الحسن کہنے میں جھجک محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں نسیمہ آپا، عینی آپا کہنے کے کہ مکمل نام لینے میں تھوڑا سا رکاوٹ پیش آ رہی تھی. بہرکیف ہم بطور خاص آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور باقاعدہ اظہار تشکر کے فریضے کو انجام دینے کے لیے میں اپنے ساتھی ڈاکٹر گل رانا سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ہدیہ تشکر پیش کریں. بہت بہت شکریہ ہمیرا. سب سے پہلے تو میں پروفیسر نسیم الدین فرید صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی اور جو صدارتی خطاب سے آپ نے نوازا بڑا ہی پرمغز تھا. آپ نے بتایا کہ کہانی میں آفاقی عناصر کی نشاندہی آپ نے کی اور یہ بھی بتایا کہ زمان و مکان کی قید سے یہ کہانی ماورا ہے. قرأت پر آج کی اور تجزیے پر تاثرات پر تبصرہ پیش کیا، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں.
तजिया निगाह डॉक्टर अलाउद्दीन खान साहब का भी बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अली बाकर साहब के अफसानों में माजूरों के मसाइल और दीगर मसाइल की जानिब इशारा किया, अफसाना आरजू के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और ख़ास करके अली बाकर साहब के अफसानों में बयानिया की रिवायत के हवाले से आपने जो बात की है, बहुत अच्छी बात कही है आपने, आपका बेहद शुक्रिया। हम बाज़गश्त की जानिब से आपके शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और बाज़गश्त की जानिब से ही डॉक्टर मोहम्मद नसीम का भी बेहद शुक्रिया और आपको मुबारकबाद कि आपको डॉक्टरेट की डिग्री अदा की गई है और बहुत ही अच्छी उम्दा खिदमत आपने यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसके अलावा आज के इजलास में जो शुरका थे, मोहतरमा नसीमा तुराबुल हसन साहबा और मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हसन साहबा और